काफी साजिदीन, महबूब जब तुम सजदा करते हो तो मैं तो उस वक्त भी तुम्हें देखता हूँ। तुम सजदा करते हो तो मैं भी तुम्हें देखता हूँ। हम भी तो सजदा करते हैं, आप भी तो सजदा करते हैं, लेकिन कोई दावा नहीं कर सकता कि जिसको मैं सजदा कर रहा हूँ मैं उसको देख रहा हूँ। कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं जिसको सजदा करता हूँ वो उसको मैं देख रहा हूँ। ये तो पक्की बात है कि वो देख रहा है, ये तो पक्की बात है कि वो देख रहा है, लेकिन ये कहा जाए कि मैं देख रहा हूँ, ये नामुमकिनात में से है। ये नामुमकिनात में से है कि हम जो है उसको देखें। वो तो देखता है, क्यों? इसलिए कि वो तो कायनात का मालिक है, कोई ज़र्रा भी उसकी बारगाह से उसकी बारगाह में पोशीदा नहीं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबद हैं। एक बात और भी मैं बयान करता चला जाऊँ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बशर कहना ये कुरान की गोया के हमायत में है। कुरान के हुक्म के मुताबिक नबी पाक अलैहिस्सलाम बशर है। आपकी बशरीत का इनकार करना कुरान की आयात का इनकार करना और आपकी नूरानियत का इनकार करना ये भी कुरान की आयत का इनकार करना। आप बशर भी हैं और आप नूर भी हैं, लेकिन ये बात भी ज़हन में रखें कि आपकी बशरियत जो है वो मेरी और तेरी बशरियत जैसी नहीं, मेरी और तेरी बशरियत जैसी नहीं। और आपका नूर जो है वो जिब्रील व मीकाईल जैसा नहीं, यानी आप जिब्राईल व मीकाईल से नूर में भी अफजल हैं और बशरियत में आप अल्लाह की पूरी मखलूक में असल अफजल हैं। जब हजूर पूरी मखलूक में अफजल हैं और वो आसमान की मखलूक से भी अफजल हैं, ज़मीन की मखलूक से भी अफजल हैं, तो जब हर तरफ अफजल हैं तो अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो उनको नूर के साथ मुतसफ़ करे, चाहे तो उसको आबद के साथ मुतसफ़ करे, चाहे तो उसे बशरियत के साथ मुतसफ़ करे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि किसी आदमी को ये हक़ नहीं पहुँचता कि अदब के मैदान के अंदर वो अपने आप को ये कहे मैं भी तो नबी जैसा हूँ, या ये कहे कि नबी तो मेरी जैसा है। ये जो है ना अदब के खिलाफ है ये बात कहना। लेकिन ये बात ज़रूर है कि बशरीत का इनकार भी कुफर है, कुरानियत का इनकार भी कुफर है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या हैं? आप बेमिसल बशर हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या है? बेमिसल बशर हैं। किसी शायर ने खूब नक्शा खींचा, वो गोया के इबारत तो मुझे याद नहीं, नात पूरी याद नहीं, लेकिन इसका पहला और आखिरी शेर ही पढ़ूंगा कि वो कहते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और आखिर में कहते हैं अशाह अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो फरमाते हैं कि बस रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, बस रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। और हकीकत भी ये है, ना हम उनकी बंदगी तक पहुँच सकते हैं, ना हम उनकी इबादत तक पहुँच सकते हैं, ना हम उनके आबिद होने तक पहुँच सकते हैं, ना उनके आबद होने तक पहुँच सकते हैं, ना हम उनके बशर होने तक पहुँच सकते हैं, ना उनके खाकी होने तक पहुँच सकते हैं, ना उनके नूरानी होने तक पहुँच सकते हैं। जब हम पहुँच ही नहीं सकते फिर मकामी अदब ये है तो नहीं अब तो हु कहो, तो वो अब तो हु कहो जो अल्लामा इकबाल ने कहा। वो इकबाल कहते हैं कि अब्द दीगर अब तो हु चीज़ें दीगर, अबद और है अब तो हु और है, अबद और है अब तो हु और है। उस शराब का इंतज़ार और मुंतज़र फरमाते हैं कि जो अबद है वो तो इंतज़ार में है कि रब आरनी मैं कहूँ तो मेरा रब मुझे जवाब दे, और उसकी मर्ज़ी है कि वो जवाब दे या ना दे। और अगर वो चाहे भी तो ये कह दे कि लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। लेकिन इधर कमाल ये है कि ये आराम कर रहा हो, जिब्रील अमीन को भेज दिया जाए, 70,000 फरिश्ता भी दे दिया जाए कि जाएँ, जा कर के उनको इस्तकबाल करें, उनको वेलकम करें, उनको सलाम करें, उनको जाकर अर्ज़ करें कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे मुलाकात चाहता है, मुलाकात के लिए वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और वह महबूब जो हैं वो जागे तो उनकी मर्ज़ी, न जागे तो उनकी मर्ज़ी। लेकिन जगाने के लिए आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं, कुंडा खड़काने की ज़रूरत नहीं, बेल देने की ज़रूरत नहीं, दरवाजे पर टक टक करने की ज़रूरत नहीं। करना है तो क्या करना है, बस तुमने जाकर के उनके कदमों को बोसा दे देना, सुभान अल्लाह, उनके कदमों को बोसा दे देना है। बस बोसा देना तेरा काम है
اور جاگ کر کے میری بارگاہ کی طرف آنا پھر ان کا کام ہے جی، لیکن لے کر کے بھی آنا تیرا کام ہے، لے کر کے بھی آنا تیرا کام ہے۔ مجھے ایک روایت ملی تھی کسی زمانے میں نے پڑھی، مجھے اب تو یاد نہیں ہے، ایک کتاب کا نام ہے درۃ التاج فی مسئلہ معراج۔ میرا خیال ہے کوئی 40 سال ہو گئے کہ کتاب پڑھے ہیں، ہوتے کہ پتہ نہیں میں رکھی بھی کتنے میں لب دی جی، وہ پتہ نہیں ہے شاید کسی دوست نے دی ہے تو پڑھ کے آئی نہیں، تو اس میں نے وہ یاد پڑتا ہے کہ مجھے کہ میں نے وہ پڑھی تھی کہ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج کے لیے تیار ہوئے، وقت نہیں ہے اتنا میں تیاری کی گفتگو کروں، جب آپ تیار ہوئے نا تو آپ باہر تشریف لائے، جلوہ افروز ہوئے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو مکہ المکرمہ میں مسجد حرام میں وہ جگہ دیکھنی نصیب فرمائے جہاں سے نبی پاک علیہ السلام براق پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ یہ حتیم کے یہ حرم کے اندر ہے، حرم کے اندر ہے، باہر کی طرف سے جائیں تو جو باب امہانی ہے نا، باب امہانی، اس کے اندر آپ داخل ہوں تو داخل ہو کر کے جب آپ پہنچیں گے نا حرم کے اندر، یعنی مسجد سے نیچے کی طرف جائیں گے، وہ جو ماحول ہے نا، وہ جو سیم جس کو کہتے ہیں اردا گرد کا، اس کو حرم کہتے ہیں جی، مطاف کو جس کو کہتے ہیں، تو وہاں اس سے تھوڑا سا اوپر نا ایک سائڈ پر، پہلے تو اب مجھے نہیں پتا کہ کوئی سال گزر کے نہیں جا سکا، تو وہاں پر ایک ستون ہے جو ذرا تھوڑا سا گہرے رنگ کا ہے، اور وہ 2 ہی ستون ہیں گہرے رنگ کے پورے حرم کے اندر، ایک وہ ہے اور ایک جہاں مؤذن اذان کہتے ہیں نا باب بلال کی طرف، وہاں پر، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو وہ جگہ ہے جس کو وہ باب امہانی میں، اس جگہ پہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ امہانی کا مکان تھا۔ امہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی ہمشیرہ محترمہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی چچازاد بہن ہے، ان کا مکان تھا، اس میں نبی پاک علیہ السلام جلوہ فروز تھے، تو وہاں سے نبی پاک علیہ السلام جو ہیں 70,000 فرشتوں کی معیت میں آگے گئے۔ اب جو نبی پاک علیہ السلام وہاں سے باہر نکلے تو جبریل نے کہا کہ حضور میں سواری لے کر آیا۔ جب کسی کو مہمان بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے سواری کا انتظام بھی کیا، اور اپنی حیثیت کے مطابق سواری کا انتظام، جتنی کسی کی حیثیت ہوتی ہے اتنی وہ گویا کہ اس کے لیے سواری کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ نے شاہی معاملات بھی دیکھے ہوں گے، اگر ٹیلی ویژن پہ دیکھے ہوں گے، اخبارات پہ دیکھے ہوں گے، تو جب کوئی کسی علاقے کا بادشاہ یا کسی علاقے کا کوئی بڑا آدمی آتا ہے نا تو وہ اس کو بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس کے لیے بڑا کچھ ہوتا ہے، اس کی آنر کرنے کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی پاک علیہ السلام کی آنر کرنے کے لیے، عزت دینے کے لیے جو کیا نا، وہ کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں۔ اتنی بڑی آنر، اتنی بڑی حیثیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی، تو وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ 70,000 فرشتہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا، جبریل امین حاضر ہو گیا۔ جبریل نے کہا کہ حضور میں نے آپ کو لے جانے کے لیے جو پروگرام بنایا ہے نا، تو جو پروگرام بنایا ہے وہ یہ ہے کہ میں سواری لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، سواری تم لے آئے ہو تو سواری پہ ہم سوار ہو جائیں گے۔ جب نبی پاک علیہ السلام سواری کے قریب گئے نا، اس کو براق کہتے ہیں، اس کو براق کہتے ہیں، تفصیل میں نہیں جانا، اس کو براق کہتے ہیں۔ وہ براق کے قریب نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب آپ نے براق کے قریب جا کر کے اس پر سوار ہونے کے لیے اس کے پائیدان میں قدم رکھا، اس پر سوار ہونے کے لیے، کاٹھی پر بیٹھنے کے لیے، تو پیارے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا قدم نیچے کر دیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، عزت و عظمت مصطفیٰ زندہ، مقام مصطفیٰ زندہ۔ پیارے نبی پاک علیہ السلام کو رنجیدہ دیکھ کر کے جبریل آگے بڑھا تو خیال آیا کہ میں جس کا مہمان ہے اس سے بات نہ کر لوں کہ یہ کیوں رنجیدہ ہوئے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا
مجھے تو سمجھ نہیں آئی، آج جانا بھی تیری بارگاہ میں، ملاقات بھی تیرے ساتھ، اور تیرا محبوب رنجیدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، یہ معاملہ تو مجھے پسند نہیں آیا، بتا میں کیا کروں؟ فرمایا محبوب تو میرا ہے، آنا بھی اس نے میری طرف ہے، محبوب بھی میرا ہے، آنا بھی اس نے میری طرف ہے، اور پھر وہ رنجیدہ کیوں ہے؟ جب محبوب اور محب آپس میں ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو خوشی سے جاتے ہیں، اور ناراضگی نہیں ہوتی، رنج نہیں ہوتا، الم نہیں ہوتا، اور غمزدگی نہیں ہوتی۔ یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ ذرا پوچھیے تو صحیح۔ جبریل نے آگے بڑھ کے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ موقع خوشی کا ہے، رنجیدگی کا نہیں، غم کا موقع نہیں، یہ کیا ہوا؟ فرمایا جبریل بات تو تیری بھی ٹھیک ہے، لیکن جس امت نے میرا کلمہ پڑھا ہے نا، مجھے آج خیال آ گیا کہ میں اس کی بھی بات کچھ کروں، اور اس کے بارے میں پریشان ہو گیا۔ اللہ کے محبوب جب پریشان ہوئے، جبریل نے پوچھا کہ حضور وہ کیا ہوا؟ فرمایا ہوا یہ کہ مجھے خیال آتا ہے کہ قیامت کے دن جب میرے امتی قبروں سے نکلیں گے، حشر میں جانے کے لیے ان کا کون سا انتظام ہوگا؟ حشر میں جانے کے لیے ان کا کون سا انتظام ہوگا؟ وہاں پر دنیا کی گاڑیاں ختم ہو چکی ہوں گی، دنیا کے رسل و رسائل کے انداز ختم ہو چکے ہوں گے، دنیا کی گویا کہ دنیا کے تمام نظام جو ہے وہ برہم ہو چکے ہوں گے، نظام کائنات بدل چکا ہوگا، زمین تبدل ہو چکی ہوگی، آسمان ختم ہو چکا ہوگا، کائنات میں کچھ اور ہوگا ہی نہیں، انسانوں کو پیدل ہی چلنا ہوگا، پھر یہ ان کے انداز بھی کچھ عجیب ہوگا، کہ یاروں مددگار ہوں گے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ کہاں سے آئیں گے، کہاں جائیں گے، حشر میں کہاں اکٹھے ہوں گے؟ یہ بات میں سوچ رہا ہوں کہ میرے امتی کیا کریں گے۔ کتاب میں آتا ہے درۃ التاج فی مسئلہ معراج کے اندر کہ جبریل نے اللہ کی بار کے مرض کیا، یا اللہ یہ ہوں تو جانتے تیرا محبوب جانے، اتنے میں تے بے باسا میں دا جواب کی دیں۔ فرمایا پھر انج کر جیڑی آیا مبارکہ تینوں اج واسطے میں دتی نا سونے نو سنان لئی، اج اینو سنائی۔ فرمایا یا اللہ کیڑی آیت سناواں؟ فرمایا نو سنا دے، پیارے محبوب نو سنا دے کہ وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا۔ یہ دو حافظ بیٹھے انہوں نے پتا ہوئے کتنے ہوئے قرآن پاک دیا ہے، مجھے یاد کرو، لیکن پتا میرے کو قرآن پاک دیا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا۔ یہ آیہ مبارکہ حضرت جبریل امین نے پڑھی تو نبی پاک علیہ السلام خوش ہو گئے۔ اب ذرا ترجمہ سن لیجئے تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے کہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ساری زندگی دن رات درود پڑھتے رہو تو محبوب کا تم شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ ساری زندگی نمازیں بھی ادا کرو، حج بھی ادا کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، فرائض بھی ادا کرو، نوافل بھی ادا کرو، سنن بھی ادا کرو، اور واجبات بھی ادا کرو، درود و سلام بھی پڑھو، محبوب سے محبت بھی رکھو، لیکن اس کلمے کا تم جو ہے نا وہ گویا کہ شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ یا اللہ کلمہ میرا پڑھے اور قبروں سے اٹھے تو حشر کے لیے پریشان ہو جائے، مجھے یہ برداشت نہیں، مجھے یہ برداشت نہیں۔ تو جب یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کی زبان سے نبی کو یہ پیغام دیا، نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ فرمایا محبوب گھبرانے کی بات نہیں، امتی قبر سے بعد میں اٹھے گا، سواری پہلے موجود ہے، سواری پہلے موجود ہوگی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ متقی ہونا ضروری ہے، متقی ہونا ضروری ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ تو جو آدمی مسجد میں نہیں آتا، نماز ہی نہیں پڑھتا، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے تو یہ اس کے کان میں نہیں پڑتی، اور پہلے تو یہ تھا کہ لاؤڈ سپیکر نہیں ہوا کرتے تھے تو اذان ہوتی تھی، تو اذان کے بعد ظاہر ہے کہ کسی نے سنی کسی نے نہ سنی، رب نے سوچیا کہ انہاں دے پہلا تو ریڈیو نکلیا، ریڈیو دے بعد پھر ٹیلی ویژن نکلیا،
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਲਾ ਨਿਕਲ ਆਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ, ਫਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜੀ, اور غلط گند بلا بھی جیب وچ، نیکی دے معاملات بھی جیب وچ نے جی۔ اینا کو پچھکو جڑا جیب وچ پائے ہے، انہیں پھڑ کے دنیا نو تباہ تے برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ بچے دھیان لگے نے تو تعلیم تو گئے نے، حیا تو گئے نے، غیرت تو گئے نے جی، اور ادب تو گئے نے، اور نتیجہ دن بندے نے غلط میں نکلتا ہے۔ وہ دی وجہ کی ہے کھلونے دے کے بہکایا گیا، یہ کھلونے دے کر کے ہمیں بے غیرت کیا جا رہا ہے، اور جس مقصد کے لیے یہ بنایا تھا وہ مقصد تو ہم حاصل نہیں کرتے، لیکن بے مقصدی کی طرف ہم اتنا بھاگ کر کے جاتے ہیں کہ نفس و شیطان کی طرف ہم اتنا بھاگ کر کے جاتے ہیں، ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس لیے آئے تھے اور ہم نے کیا کیا، کس لیے آئے تھے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو پیارے نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میری امت۔ اب ذرا اندازہ تو لگائیے، سونے پیارے آقا نے پیدا ہوئے تو پھر امت کا، جوان ہوئے تو پھر امت کا، غار ثور میں گئے تو پھر امت کا، غار حرا میں گئے تو پھر امت کا، اور خانہ کعبہ تک کا طواف کیا تو پھر امت کا، مدینہ طیبہ میں گئے تو پھر امت کا، مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے تو پھر امت کا، جماعت کرائی تو پھر امت کا، اقصیٰ میں گئے تو پھر امت کا، پہلے آسمان پہ گئے تو پھر امت کا، دوسرے پہ گئے تو پھر امت کا، تیسرے پہ گئے تو پھر امت کا، چوتھے پہ گئے تو پھر امت کا، چھٹے پہ گئے تو پھر امت کا، ساتویں پہ گئے تو پھر امت کا، سدرۃ المنتہا پہ گئے تو پھر امت کا، اور سدرۃ المنتہا سے آگے گئے تو پھر امت کا۔ یارو جو میرا نبی اس امت کا مقدمہ لڑتا رہا اپنی پوری زندگی، اور وہ یہ کہہ کر لڑتا رہا، اللہ کا خود ارشاد ہے، فرمایا یوم نبعث کل امت بشہید وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ وہ امتیو تم تو دوزخ کے کنارے پہ کھڑے ہو، دوزخ میں گرنے کے لیے میرا محبوب تمہیں پکڑ کے کمر پر سے پکڑ کر کے تمہیں پیچھے اتارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، بلاد مصطفیٰ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خود بھی جہنم سے بچو، اپنی اولادوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، خود بھی جہنم سے بچو، اپنی اولادوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ تم اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہو بسنت منانے کے لیے، تم اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہو ویلنٹائن منانے کے لیے، تم اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہو یہ آوارہ گردی کرنے کے لیے، تو وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم بڑے ذمہ دار ہیں، ہم بڑے ذمہ دار ہیں۔ اگر کسی کے کوٹھے پہ وہ گویا کہ گڈی چڑھتی یا پتنگ چڑھتی ہے تو اس کی ماں ذمہ دار ہے، اس کا باپ ذمہ دار ہے، اس کی ماں ذمہ دار ہے، اس کا باپ ذمہ دار ہے۔ اگر ماں ذمہ دار ہے تو تب بھی مجرم ہے، اگر والد ذمہ دار ہے تو تب بھی مجرم ہے، اگر بیٹا اگر بھائی مجرم دیکھتا ہے تو تب بھی مجرم ہے۔ میرے عزیزو، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ جب کسی برائی کو دیکھو تو اپنی ہاتھ سے اس کو مٹاؤ، ختم کرو، اور اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو فرمایا پھر وہ زبان سے کرو، اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتے تو دل سے برا سمجھو۔ آج کل تو وہ ڈور یہاں سے نکل ہے جو بندے لے جاتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے آج کل، اور بندے مرتے ہیں، اخبارات کے اندر بھی پڑھتے ہو، خبریں بھی آتی ہیں۔ خدا کے لیے ان کافروں سے اگر آپ کو کیا کہتے ہیں نفرت ہے تو کفر والے کام ہیں۔ کشمیر کا رونا تو روتے ہیں، لیکن خدا لگتی کہیے کہ کیڑی عیاشی فاشی بدماشی ہے انہاں ہندوؤں تے سکھاں دی جڑی اساں نہیں بنائی، اسی تے بے غیرتی دی انتہا نوں چل اور کہندے اسی اپنے آپ میں مسلمان ہیں جی۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ بتاؤ کہ مسلمان جی۔ آج جڑا مائیاں دی رسم ہے ساڈے، ایمان نہ دسو کہ انسان دے پتراں دی رسم ہے، یہ میرے نزدیک تے بغیرتی دا اعلیٰ مقام ہے۔ اسی اپنی بچیاں بیٹیاں نو بنا سوار کے غیرن وخانے کے انہوں آ کے ویکھنا، شرم حیا چلی گئی جی، غیرت چلی گئی، پردہ ہی کوئی نہیں رہتا جی۔ وہ پردے کے معاملات ہی ختم ہو گئے۔ برل میں وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں گفتگو تو اور کرتا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میرے آقا کا معراج یہ ہے کہ وہ اپنی امت کا مقدمہ لڑنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گئے کہ یا اللہ کلمہ میرا پڑھے، نام تیرا لے اور جہنم میں جائے، یہ مصطفیٰ کو گوارا ہے۔
پیارے مصطفیٰ کو یہ گوارا نہیں۔ میرا امتی کہلانے والا جو ہے وہ جنت میں جانا چاہیے۔ نوم یوم نبعث کل امت بشہید وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ فرمایا میرے مالک آج بھی میں ان کی حفاظت کے لیے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، قیامت کے دن بھی یہی عرض کروں گا، اور جب میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں تو پھر بھی میں تیرے سے یہی عرض کرتا ہوں کہ میری امت کو جہنم سے بچا۔ سبحان اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔